मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। कुरान कहता है कि अगर हम रिस्क की ऐसी फरावानी कर दें कि सबके पेट भरे, दुनिया में कोई गम और टेंशन ही खत्म, सारे गम और टेंशनें बिल्कुल खत्म हो जाएं, तो अल्लाह फरमाते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। होना तो ये चाहिए सब खुदा के सामने सजदा रेज़ हों, सब अल्लाह अल्लाह करने लगे, अल्लाह तूने हर किस्म की टेंशन से हमें क्या कर दिया है, आज़ाद। ए अल्लाह अब तो बीवी की एक टेंशन थी वो भी ख़त्म हो गई, यानी वो नेक बन गई वो, यानी कि ए अल्लाह सारी टेंशनें हमारी ख़त्म, अब तो उम्रें भी लंबी हो गई, कोरोना भी ख़त्म हो गया और माली वसाइल भी, खुला खाएंगे ते, पंजाब में कहते हैं ना खुला खाएंगे ते नंगा नहाएंगे, वो बोलते हैं इस तरीके से, तो बड़े लाइफ को एंजॉय करेंगे और अब हम तेरा शुक्र अदा करेंगे। अब हज भी टाइम पे होगा, दाढ़ी भी रखेंगे, 5 टाइम नमाज भी पढ़ेंगे, अब तो कोई टेंशन है ही नहीं। होना तो ये चाहिए ना, लेकिन अल्लाह कहते हैं ऐसा होगा नहीं। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही, अल्लाह अगर रिज़्क़ को बिल्कुल ओपन खोल दे ना, कि कोई गरीब ही न रहे दुनिया में, सबके पेट भर जाए और बिल्कुल हर टेंशन दूर हो जाए, लबगौ फिल अर्ज़, फरमाया ये सारे बागी बन जाएंगे मेरे। जो थोड़ा बहुत मुझे मान रहे हैं ना और मेरी बात सुन लेते हैं, एक बंदा भी इतवार के बयान में नहीं आएगा, न जुम्मे के बयान में न इतवार के बयान में, एक भी नहीं आएगा। बोलेगा जरूरत क्या है, क्यों सुने, पैसे मिलते हैं क्या यहां पे? ना उलमा की बातें सुनी जाएंगी, ना मदरसों में लोग अपने बच्चों को दीन के लिए फारिग करेंगे। भाई कौम कहती है हमारा असल मसला यही है कि रोटी मिले, कपड़ा मिले और पेट भरे हमारा, मकान मिले, मकान भी मिल गए, रोटी भी मिल गई, पेट भी भर गया, टेंशनें भी खत्म हो गई। तो अल्लाह ने कुछ ना कुछ टेंशनें रखी हुई, हत्ता कि जो टेंशन फ्री मुल्क है ना उनमें भी टेंशनें हैं। ये यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तो टेंशन फ्री मुल्क है ना, इनमें वो टेंशनें थोड़ी, इनके बीवी की टेंशन ही नहीं है, तो अब रह क्या गया। भाई ये खवातीन से मैं बोलता हूँ, मैं मजाक करता हूँ, इसको सीरियस ना लिया करें। वो फिर कमेंट्स होते हैं, अच्छा हर बयान में जो है ना हमें रगड़ा लग रहा होता है कि ये टेंशन होती है। मजाक में कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी शादीशुदा आदमी, हमने भी इज्जत के साथ घर जाना है। आई बात समझ, मैं तो 3 दफा शादीशुदा आदमी हूँ। एक शादीशुदा कितना मजलूम होता है, जो शादीशुदा ज़रब 3 हो तो वो सोच लो, वो तो बेचारा, उसका तो जिंदा है, बस ये कमाल की बात है। तो अल्लाह कहते हैं कि अगर हम टेंशनें खत्म कर दें ना, तो मैं ये कह रहा था कि जिन मुल्कों में सिरे से कोई टेंशन नहीं है वहां भी बहुत टेंशनें हैं। वो आपको लग रहा है कि टेंशन नहीं है। एक बड़ी टेंशन पता है इंसान को क्या होती है? जब सारी टेंशनें खत्म हो ना, तो एक बड़ी टेंशन ये होती है कि छिन न जाए ये सारी चीजें हमसे, ये चीजें हमसे। तो अल्लाह ने किसी ना किसी को, अच्छा एक बात खूब समझ लें, जो ये समझते हैं ना मैं बड़ी टेंशन में हूं, अपने बारे में जो भी ये समझता है और दूसरे सारे खुशहाल हैं, तो ऐसा ना सोचा करें। बाज़ दफ़ा सामने वाले को ऐसी टेंशन होती है कि वो अगर आपको मिल जाए ना, आपका हो यार मैं पहले ज़्यादा सही था, ये वाली, तो जिस हाल में अल्लाह ने रखा है ना, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। कुछ पता नहीं होता कि सामने वाले को क्या टेंशन है और वो किस मुसीबत में ज़िंदगी गुजार रहा हो। तो जो अल्लाह ने जिस हालत में रखा है, तो कुरान कहता है अगर हम रिस्क की फरावानी कर दें और सारी परेशानियां ख़त्म कर दें, तो शुक्र गुजारी के बजाय क्या पैदा होगा? बगावत पैदा होगी, नाफरमान बन जाएंगे। इससे हमें एक उसूल ये पता चला कि पेट भर के शुक्र अदा, पेट भरे हुए का शुक्र अदा करना मुश्किल, खाली पेट शुक्र अदा करना आसान है। समझते हो बात? अब होना तो ये चाहिए कि फिर हम अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह तू हमें टेंशनें दे दे ताकि हम तेरे करीब हो जाएं, लेकिन हदीस में हमें इससे मना किया। अल्लाह से ये दुआ मांगो, ए अल्लाह तूने खुद कुरान में कहा है क़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर, कुछ बंदे मेरे ऐसे होते हैं कि जिनको नेमतें मिलती हैं फिर भी वो दीन पे कायम रहते हैं। होते हैं, लेकिन मार्केट में ऐसे लोग क्या हैं? थोड़े हैं, बहुत कम होते हैं। ज्यादातर तो परेशान हाल ही दीन की तरफ आता है। लेकिन अल्लाह तूने खुद कुरान में कहा कि 100% लोग कभी भी खराब नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं। और अल्लाह ने ये दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा, क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी टेंशन फ्री। दाऊद अलैहिस्सलाम ने मैदान जंग में जालूत को कत्ल किया ना, बड़ी बहादुरी दिखाई,
تو ٹینشن میں زندگی گزاری, ظاہر ہے انہوں نے ٹریننگ کی, جہاد کی, میدان جنگ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے, تو اللہ کو آپ پر اتنا پیار آیا کہ اللہ نے آپ کو نبوت بھی دے دی اور بادشاہ بھی بنا دی اللہ نے آپ. اس کے بعد داؤد علیہ السلام کی ٹینشنیں کیا ہو گئی؟ دولت کی ریل پیل اور حکومت, خلافت. تو قرآن کہتا ہے اے داؤد اللہ کا اب آپ نے شکر ادا کرنا ہے, ناشکری نہیں کرنی. ایسا نہ ہو کہ اب آپ کا لائف اسٹائل ہی چینج ہو جائے. پہلے آپ عبادت گزار تھے, دن میں روزے رکھتے تھے, رات کو تہجد پڑھتے تھے. داؤد علیہ السلام, حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر روزہ وہ ہے جو داؤد علیہ السلام رکھا کرتے تھے. پوری زندگی داؤد علیہ السلام نے ایسے روزہ رکھا ہے, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, پوری زندگی. کیوں یہ سب سے افضل روزہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے نا, وہ اپنے جسم کو کمزور کرنا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اگر روزانہ روزے رکھ کے کمزور ہو جائیں گے تو پھر لڑے گا کون ہے بھائی؟ جہاد میں کیسے لڑیں گے؟ گھر بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کریں گے؟ محنت کیسے کریں گے؟ یہ تو مسلمان تو ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے نا. اور اگر اس چکر میں کہ کمزور نہ ہو روزہ ہی نہ رکھیں تو یہ بھی غلط ہے, کیونکہ صرف جسمانی طاقت نہیں چاہیے, ہمیں روحانی طاقت بھی چاہیے. اور روحانی کہاں سے آتی ہے؟ وہ تو روزہ رکھنے سے آتی ہے. روزہ آپ کو خواہشات سے کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے. روٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے, نہیں کھا رہے آپ, تو آپ میں اپنے نفس کے خلاف ایک قوت پیدا ہوتی ہے. بھائی دنیا میں سب سے بڑے مسئلہ یہی ہے نا کہ جو دل چاہتا ہے بس کرنے کا سوچتا ہے انسان, اب قوت برداشت ہی ختم ہو گئی ہے نا. تو روزہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خواہشات پہ کنٹرول کرنا. علماء کہتے ہیں کہ اگر ڈیلی آپ روزہ رکھیں گے نا تو خواہشات پہ کنٹرول کرتے کرتے اسی کی عادت ہو جائے گی روزے کی. پھر زیادہ روٹی اور ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا آپ کا. سمجھتے ہو؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ جسم تو کمزور ہونا شروع ہوگا کیونکہ ڈیلی روزہ ہو رہا ہے, روحانی قوت اس طرح سے بڑھے گی نہیں کیونکہ آپ یوز ٹو ہو گئے نا, عادی ہو گئے آپ. تو وہ کہتے ہیں ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ عادت پڑتی نہیں ہے روزے کی. جسم بھی کمزور نہیں ہوتا کیونکہ آج نہیں کھایا تو کل کھاؤ گے آپ, باڈی صحیح سیٹ رہتی ہے. لیکن ٹینشن اتنی ہوتی ہے نا کہ روزے کی عادت پڑتی نہیں ہے آپ کو. ایک دن رکھا ایک دن چھوڑ دیا, پھر دوبارہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بھائی رمضان میں ہم کنٹینیو رکھ لیتے ہیں نا عادت, 10-15 دن کے بعد تو ایسے عادت پڑتی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. لیکن ایک دن رکھنا, پھر ایک دن چھوڑنا, پھر اگلے دن رکھنا, پھر اگلے دن, روٹین میں نہیں آتی یہ چیز. جو چیز روٹین میں نہیں ہوتی اس کا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے سب سے افضل روزہ کون سا تھا؟ داؤد علیہ السلام. ایک دن روزہ ایک, اور آپ کر کے دیکھیں آدمی ہل جاتا ہے, وہ نہیں ہوتا, اس سے عادت ہی نہیں پڑتی نا اس کی. تو کیسے اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ تو اللہ نے قرآن میں داؤد علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اعملوا آل داؤد شکرا. داؤد اور آپ کی آل, آپ کا خاندان, کیونکہ داؤد علیہ السلام کو جب حکومت ملی تو خاندان بھی غریبی میں فائدہ اٹھاتا ہے نا, اس سے ان کی بھی عزت ہوتی ہے, بھائی شاہی خاندان کے لوگ ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے داؤد آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, ان نعمتوں میں پڑھ کے اللہ سے غافل نہیں ہونا. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ قلیل من عبادی الشکور. میرے بندوں میں بہت تھوڑے شکر گزار ہوتے ہیں. خالی پیٹ رہ کے مسائل میں گھرے ہوئے تو بہت ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں, خوش و خرم زندگی گزار کے بھی مجھے یاد کریں. ایسے بندے مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ ہیں. تو اللہ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ٹینشنیں دے تاکہ ہم تجھے بھولیں نہیں. یہ دعا کرنی چاہیے اے اللہ تو ہمیں داؤد علیہ السلام کی طرح نعمتوں میں ڈبو دے ہمیں, اور پھر ہمیں شکر کی توفیق بھی بولو عطا کر. وجہ کیا ہے؟ ٹینشنیں مانگنا یہ عبودیت کے خلاف ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں نا, غلام بھیک مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے, ٹینشن مانگتا ہوا اچھا نہیں لگتا. کوئی بھکاری آئے آپ کے گھر پہ اور آپ کو اس پہ ترس آیا اور وہ کہہ رہے کہ ایسا کرو کہ میری جیب میں جو 50 روپے بھیک کے جمع وہ بھی نکال لو مجھ سے, میں چاہوں میرے اندر کانفیڈنس پیدا ہو, تو آپ اس کو بھکاری سمجھو گے؟ بھکاری تھوڑی سمجھو گے. تو انسان کے سامنے تو بھکاری نہ بنے, لیکن اللہ کے سامنے کیسا بنے؟ اللہ کے سامنے بھائی ہم تو بھکاری ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی ہے, حدیث میں آتا ہے.
सोने की टिड्डियां। हालांकि अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब शिफा दी है ना तो बहुत माल से नवाजा, उनके अहलो अयाल भी लौटा दिए, माल भी दे दिया अल्लाह ने उनको। तो अब सोने की टिड्डियां बरस रही हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सारी टिड्डियों को जमा कर रहे हैं झोली में ना, एक भी नहीं छोड़ूंगा मैं इसको बेचूंगा मार्केट में जाके, या इससे दिरहम बनाऊंगा, दीनार बनाऊंगा। अल्लाह ने हजरत अय्यूब से कहा कि अय्यूब हमने तो आपको मुस्तगनी कर दिया, इससे इतनी दौलत दे दी, अब आप ऐसे जमा कर रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया अल्लाह मैं तेरी रहमत से मुस्तगनी नहीं हूं। कोई और ये भीख दे रहा होता ना, नहीं है भाई, रखा अपने पास। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम से मलका सबा ने कहा ना कि ये हदिये वदिये ले लो और अब चुप करके बैठ जाएं, मुझे दोबारा तबलीग ना करना। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे गिफ्ट वापस किए, क्योंकि इंसान की तरफ से आए थे ना। बादशाह को गिफ्ट मिल रहा है एक बादशाह की तरफ से बतौर रिश्वत के। मलका सबा कहना चाह रही है कि आप दोबारा मुझे तबलीग की कोशिश ना करें, पैसे चाहिए ये लें, ठीक है ना। यार क्या हो गया, आप लोग यहाँ कुछ ऐसे देख रहे होते हैं जैसे इन्होंने कभी सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना ही नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जल्दी से बता रहा हूँ ताकि बयान बस बहुत लंबा हो गया, ख़त्म कर रहा हूँ बयान। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को ख़त लिखा, हुदहुद ने आके बताया इतनी बड़ी हुकूमत है, सूरज को सिरदा करती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को हुदहुद के ज़रिए ख़त भेजा, अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन। इन शॉर्ट बात कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इन्नहु मिन सुलेमान, सुलेमान की तरफ से ये ख़त है। अल्लाह तालू अलैया, सरकशी मत करो, वातूनी मुस्लिमीन, बंदी बन के चली आओ। वो एकदम डर गई, भाई ये कौन सा अंदाज है भाई, ये तो बहुत ही कोई पावरफुल बादशाह हो तो इस स्टाइल में बात करेगा ना। भाई कमजोर आदमी तो पूरी किताब लिख के भेजेगा, फिर एक्चुअली कहेगा एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाहता था। एक्चुअली जैसे हम अमेरिका से जब बात करते हैं तो हम कैसे बात करेंगे, सर प्लीज आप देखिए थोड़ा सा बजट हमारे लिए भी कुछ रखें, एक्चुअली हमारे यहाँ गुर्बत बहुत है, हम बड़ी लंबी चौड़ी बात करेंगे ना। लेकिन इंसान का पावर होती है फिर उसका स्टाइल क्या होता है, चेंज होता है। जैसे वो एक आदमी ने किसी को चाकू दिखाया कि तेरी जेब में जो कुछ है निकाल ले, उसने बंदूक निकाल ली। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मतलब अब तेरी जेब में जो कुछ है और अगर बंदूक जेब में ना होती तो वो क्या कर रहा होता है, एक्चुअली देखें मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं यार, मेरा अभी मोबाइल मैंने खरीदा, ये लंबी चौड़ी बात कर रहा होगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंकि पावरफुल थे तो मलका सबा भी पावरफुल थी, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम जितनी नहीं थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लेटर भेजा, अल्लाह तालू अलैया, सरकशी मत करो, वो अतूनी, आ जाओ, मुस्लिमीन, फर्मा बरदार बन के, तमीज से। बाकी डिस्कस हम खाने पे करेंगे, डिनर पे हम बातचीत करेंगे कि मैंने आपको बुलाया किस सिलसिले में ठीक है ना। तो वो सिलसिला ये है कि आप सूरज की इबादत छोड़ दो, तौहीद पे आ जाओ, मुझे अल्लाह ने पैगंबर बना के भेजा है इसी काम के लिए, इसी सिलसिले में मैंने आपको बुलाया था, समझते हो। तो मलका सबा को अंदाजा हुआ कि भाई ये तो बड़ा अजीब अंदाज है इनका। तो मलका सबा ने क्या सोचा कि शायद इनको पैसों की लालच वालच हो, तो मैं इतने कीमती गिफ्ट इनके पास भेजती हूं कि दोबारा इस किस्म का लेटर नहीं भेजेंगे। जैसे कराची में जब भत्ताखोरी चल रही थी ना, तो किसी बदमाश का दुकान पे फोन आता था, इतने पैसे लेके फला जगह पहुंच जा, वो पहुंच जाता था बेचारा थैला लेके, सर ये है, आइंदा मैं खुद ही पहुंचा दिया करूंगा, आप फोन करने की जहमत ना फरमाएं। तो मलका सबा ये समझी कि शायद ये भी माज़अल्लाह लालची हैं, इनको पैसे वैसे चाहिए। तो जब वो आए ना हदिये वदिये करोड़ों रुपए के हदिये लेकर, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये नहीं अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सारे हदिये जमा कर लिए, लाओ भाई यहाँ शाबाश भाई, गोदाम भरे भाई, चल गोदाम का दरवाजा खोल, माल लोड कर। अय्यूब अलैहिस्सलाम तो यही कर रहे थे ना कि वो चादर में सारी टिड्डियां जितनी भी गिरी हैं कि एक भी ना रह जाए, सारी जमा करो, एक भी नहीं छोड़ूंगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम भी तो ये कर सकते थे ना कि भाई सारा माल जमा करो, ना 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 ना, क्योंकि वो इंसान की तरफ से था ना, और बादशाह की तरफ से था, एक मलका की तरफ से अपनी धौंस जमाने के लिए। तो कह रहे हैं भाई, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्फाज क्या कहे, इरजी इलैहिम, कहा कि फलन अतुमिद्दूननी बिमालिन, पैसे देना के मेरी मदद करना चाहते हो, फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम, मेरे रब ने जो मुझे नेमतें दी हैं वो तुमसे बेहतर, मैं तुम्हारे टुकड़ों का मोहताज नहीं हूं। देखो इंसान जब इंसान से बात करे तो इस स्टाइल में बात करे, बड़ों से ना शुरू करते हैं, अब्बा से कहीं अब्बा आपको पैसे दे रहे हैं, अब्बा मैं आपके टुकड़ों का, छोटों की अपने जैसों से।
جو محبت سے گفٹ دے رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو دھوس جمانے کے لیے دے رہا ہوں نا, تو خریدنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ یہی اسٹائل ہونا چاہیے. ابے اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, تمہارے ٹکڑوں کے محتاج نہیں ہے, سمجھتے ہو؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ تمہاری نعمتوں سے بہت زیادہ. بل انتم بہدیتکم تفرحون, اصل بات یہ ہے کہ تم اترا رہے ہو, دھوس جمانا چاہ رہے ہو کہ ہمیں اتنا ہمارے پاس ہے, شو بازی میں آئے ہوئے ہو. پھر کہنے لگے ارجع الیہم, قاصد سے کہا واپس چلا جا آرام سے, اور اب خط نہیں آئے گا, اب خط نہیں آئے گا. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا, اب لشکر آئے گا اور ایسا لشکر لے کے ملک سبا پہ حملہ کروں گا کہ یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً, سب کو رسوا کر کے ملک بدر کر دوں گا میں. وہ ڈر گئی بھائی, یہ پیسوں کی لالچی نہیں ہے. تو یہ جو انداز سلیمان علیہ السلام کا تھا یہ تکبر نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں استغنا, کہ مخلوق کے سامنے بھکاری پن نہیں دکھانا. اور ایوب علیہ السلام کو ٹڈیاں جو دے رہی تھی ملکہ سبا نہیں دے رہی تھی, وہ کون دے رہا تھا؟ وہ آسمان سے گر رہی تھی اللہ کی طرف سے, تو ساری جمع کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اے ایوب, کیا ہم نے آپ کو مستغنی نہیں کر دیا؟ ہم نے تو بہت دولت دی آپ کو. تو ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں, جتنا دے میں بھکاری ہوں. اب بھکاری کو آپ پیسے نکال کے دیتا رہو نا, 6 مہینے کھڑا رہے گا, جائے گا نہیں وہاں سے, بلکہ جتنا دو گے نا کہے گا اور دے دو. تو اللہ کو مخلوق, ہم سب فقیر ہیں اللہ کے در کے, تو اللہ کے سامنے یہ کہ میں کیا بھائی, جو کچھ دیا اللہ نہیں دیا تمہیں تو اور دے دو. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے جب 2 بچیوں کو پانی پلایا کنویں پہ, مسافر تھے, کوئی قسم پرسی کی حالت میں تھے, نہ کوئی ٹھکانہ ہے, نہ کھانے کا انتظام, نہ کوئی ملازمت. تو 2 لڑکیوں کو پانی پلایا, تو اب ان کے دل میں خیال ہوا کہ اگر ان میں تھوڑی سی حیا ہوئی, غیرت ہوئی, تو ہو سکتا ہے یہ اپنے والد سے بتائیں اور والد مجھے اس کی اجرت دے دیں, پیسے دے دیں. بہت اہم ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, اس کو سمجھیں کہ ہو سکتا ہے ان کے ابا میرے لیے کوئی پیسوں کا اجرت دے دینا کہ تم نے میری بیٹیوں کی خدمت کی ہے. امکان تھا نا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی جا کے ان لڑکیوں سے کہہ دیتے دیکھو میں مسافر ہوں, میں نے تمہیں پانی پلایا ہے اور مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے, نہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ ہے, تو تم نے بتایا تمہارے ابا بوڑھے ہیں, تو ابا سے جا کے بولو کہ کچھ تھوڑا سا روٹی پانی کا انتظام ہو جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایسا بولو نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے یہ میسج جاتا کہ لیبل خدمت کا ہے مگر اس کے پیچھے اپنا مفاد ہے. 2 پوائنٹ ہیں, بس یہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, بہت اہم پوائنٹ ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا ان لڑکیوں کے ابا سے ملے, بعد میں جا کے ابا نے کہا کہ آپ 10 سال بکریاں چراؤ, یہ خدمت آپ کرو گے, اس کے بدلے میں میری بیٹی آپ کے نکاح میں. یہاں موسیٰ علیہ السلام خدمت کا معاوضہ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ بولو نا. سیدھا صاف کہہ رہے ہیں کہ میرا مہر یہ کہ 10 سال میں بکریاں چراؤں گا, لیکن آپ کی بیٹی میرے نکاح میں آپ کو دینی ہے, یہی مہر ہے. یہاں خدمت کا معاوضہ لے رہے ہیں اور وہاں خدمت کی ہے تو 1 روپیہ نہیں مانگ رہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ فرق یہ ہے کہ وہاں خدمت میں ظاہر یہ تھا, لیبل جو لگا ہوا تھا خدمت برائے خدمت کا لیبل تھا, کیونکہ جب دیکھا کہ 2 بچیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں تو حضرت موسیٰ کو ان پہ ترس آیا اور ان کے پاس جا کے پوچھنے لگے ما خطبکما, بھائی رش لگا ہوا ہے, لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں, پانی نکال رہے ہیں, تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا بوڑھا باپ ہے, وہ آ نہیں سکتا اور مردوں کے رش میں ہم جا نہیں سکتے. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ ٹھیک ہے میرے روٹی کا انتظام کر دو تو میں ڈول بھر کے دے دیتا ہوں, وہاں یہ نہیں کہا. وہاں خدمت ہو رہی ہے اور لیبل بھی خدمت برائے خدمت کا. یہ شو کیا جا رہا ہے کہ مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے, اور حقیقت میں یہی تھا, مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے, تمہارا نمبر تو 6 گھنٹے کے بعد آئے گا, کوئی بات نہیں, میں خدمت کر دیتا ہوں, میں لا کے تمہیں ڈول دے دیتا ہوں. ڈول سے پانی نکال کے ان کو دے دیا, جاؤ بھائی اپنے گھر جاؤ. تو وہاں چونکہ خدمت کا لیبل خدمت کا تھا, وہاں دل میں یہ لالچ رکھنا جائز نہیں تھا. جیسے کہ آج کل لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں کسی بوڑھے کی,
مقصد ہوتا ہے کہ کوئی وصیت لکھ کے چلا جائے ہمارے نام. باس کی خدمت ہو رہی ہے لیکن مقصد ہے کہ ہماری تنخواہ بڑھا دے. چاپلوسی ہو رہی ہے. اماں کے پاؤں دبائے جا رہے, بیگم کے ساتھ بہت اچھے بن گئے, نیت یہ کہ دوسری شادی کی اجازت دے دے. بعض جب مرد دوسری کا ارادہ کرتا ہے نا, بیگم کے ساتھ بہت اچھا سلوک شروع کر دیتا ہے, وہ عورتیں سمجھ جاتی ہیں اس کے ارادے نیک نہیں ہیں. تو یہ بھی خیانت ایک قسم کی کہ آپ لیبل خدمت کا لگا رہے ہو اور دل میں آپ کے کیا ہے, مقصد کچھ اور ہے. یہ خیانت ہے, یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے لیبل چونکہ خدمت کا لگایا تھا, اس لیے ان سے نہ روٹی کا مطالبہ کیا, نہ یہ کہا کہ میں مسافر ہوں, میرے لیے کوئی انتظام ہو جائے رہائش کا, کچھ ایک حاجت بھی ذکر نہیں کی. لیکن کیا پیغمبروں کی طبیعت میں اعتدال ہوتا ہے, کیسے فطرت پر ہوتے ہیں. دل میں ایک لالچ پیدا ہوئی, ایک طمع پیدا ہوئی کہ بھائی ہو سکتا ہے ان کو خود ہی خیال آ جائے کہ بھائی ایک بندے نے ہماری خدمت کی ہے تو اس سے ہم حال احوال تو پوچھیں, کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کدھر رہتے ہو. وہ لڑکیاں چلو شرم کی وجہ سے نہیں پوچھیں گی, جب وہ گھر جا کے بتائیں گی تو ابا پوچھیں گے بھائی روزانہ تو 6 گھنٹے لگتے ہیں, آج اتنی جلدی کیسے آ گئی. تو ابا کو بتائیں گی ایک نوجوان نے خدمت کی ہے, تو ہو سکتا ہے ابا کے دل میں خیال آئے کہ بھائی اس نوجوان کو بلاؤ, اس کا انٹرویو لینا ہے ہم نے, یا اس کو کچھ پیسے دینے ہیں. یہ ساری چیزیں حضرت موسیٰ کے دماغ میں پیدا ہونا شروع ہوئی, مگر ان لڑکیوں سے نہیں کہہ رہے. مگر اب یہ بھی نہیں ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے دل میں یہ خیال آیا تو اللہ سے بھی نہ کہیں, نہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی کہ اللہ میرے دل میں یہ خیال تو آ رہا ہے کہ شاید یہ مجھے بلائیں, ان کے والد صاحب کوئی پیسے ویسے دے دیں مجھے, اس کی اجرت دے دیں تاکہ میرے لیے 1-2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے, ٹھکانہ مل جائے. تو اے اللہ میں ان سے تو نہیں کہہ رہا, کیونکہ پھر ان کے دل میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یہ اس خدمت کے پیچھے معاذ اللہ لالچ تھی, جبکہ میری خدمت کے پیچھے کوئی لالچ نہیں تھی. لیکن اگر جو میرے دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے نا, تو اس خیال کو حقیقت میں اگر تبدیل کر دے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. تبھی دعا مانگی. ثم تولا الی الظل, قرآن کہتا ہے درخت کے سائے کے نیچے آئے اور اللہ سے دعا مانگ. جب بچیوں کو پانی پلایا نا لڑکیوں کو, تو فوراً درخت کے نیچے آ کے کھڑے ہو کر کہنے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ تو نے اگر میری طرف کسی خیر کے نازل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں اس کا فقیر ہوں, محتاج ہوں, اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا. ٹھیک ہے نا, کیا زبردست بلاغت ہے قرآن کی, اور پیغمبر کیسے اعتدال پر ہوتے ہیں. اللہ سے مستغنین, آپ نے بھی اگر کسی کی خدمت کی نا اور آپ کو یہ خیال آ جائے کہ شاید پیسے دے دے اور آپ محتاج بھی ہو, اس سے نہیں مانگو, مگر اللہ سے کہہ سکتے, اللہ سے آپ ضرور کہو, اللہ سے تھوڑی مستغنی ہے. تو اللہ نے آپ کی دعا ایسی قبول کی کہ ان کے والد نے تو کہا تھا, بچیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس نوجوان کو ہم اجرت دینا چاہتے ہیں. والد بھی یہی چاہتے تھے ان کو اس کے پیسے دیں, غیرت مند تھے نا بھئی, ایک نے خدمت کی اگرچہ بغیر اجرت کی ہے, لیکن ہم بغیر اجرت کے خدمت نہیں لیتے, ہم معاوضہ دیتے ہیں. یہ غیرت مند ہونے کی علامت ہوتی ہے. اور جو بے شرم ہوتے ہیں ایک نمبر کے, وہ مزدوروں سے ڈبل کام لیتے ہیں اور پیسے جو اس کی اصل بنتی ہے نا وہ بھی کم وقت 2 مہینے ڈیلے کر دیتے ہیں. ایسے بھی مارکیٹ میں آپ کو بے شرم ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے وہ فری کی خدمت کے بھی کہہ رہے نہیں, فری میں نہیں بلکہ اس کا معاوضہ دوں گا. اور یہاں پہلے بتاتے ہیں تمہاری یہ دہاڑی ہے, کام اس سے زیادہ لیتے ہیں اور ٹائم پہ اجرت نہیں دیتے. تو یہ غیرت کے بالکل الٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو اب بتاؤ کون سا اچھا ہے, بے غیرت بننا اچھا ہے یا غیرت والا بننا اچھا ہے؟ جب غیرت والے بنو گے نا تو اللہ کے وہ معاملات ہوں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے اور ان کے سسر کے ساتھ ہوئے. پھر غیب سے اللہ کی مددیں ایسے ہوتی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں, ان لڑکیوں نے کہا کہ بھئی ہمارے والد آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں. اور وہ اجرت جب پورا انٹرویو ہوا تو حضرت وہ جو انہوں نے تو کہا میں اپنی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. پورا گھر کا انتظام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بھائی, شادی بھی ہو گئی, ملازمت بھی مل گئی, بھی بکریاں چرانی ہے, کھانے پینے کا بھی انتظام, بیگم بھی مل گئی, مسافر کو اور کیا چاہیے بھائی, سارے انتظامات ہو گئے. کیوں؟ دعا بڑی تگڑی مانگی تھی. تو میری بھی یہ عادت ہے, مجھے بھی کبھی کہیں کچھ ایسا امید ہو نا کسی بھی معاملے میں تو میں یہ دعا لازمی پڑھتا ہوں, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس کو یاد کر لیں, کہیں آپ کو امید ہو نا کہیں سے کچھ ملنے والا ہے آپ کو, تو آپ اور اس سے کہنا نہ چاہ رہے ہو آپ,
تو پھر اس سے نہ کہیں, لیکن اللہ سے, اے اللہ اگر اس کے دل میں خود ہی خیال آ جائے تو میں تیری رحمت کا بہرحال محتاج. تو بات کو سمیٹتا ہوں یار, کہاں سے کہاں چلے گئے. آج تو میں نے مختصر بیان کرنا تھا, بہت ہی لمبا ہو گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نعمتیں دی اور فرمایا کہ شکر گزار لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں, جو تھوڑی چیز ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے نا. تو ہمیں بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, اللہ تو نعمتیں دے مگر تکبر نہ ہو. تو قوم عاد اور قوم سمود کا مسئلہ کیا تھا؟ پیٹ بھرے ہوئے تھے اور قد لمبے لمبے, صحتیں بڑی خاندانی رکھی ہوئی تھی, تو ان کو پیغمبروں کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں. تو اللہ نے ان دونوں قوموں کو جو ہلاک کیا بہت ہلکی چیز سے, آواز سے ہلاک انسان آرام سے ہوتا نہیں, بڑے بڑے دھماکے ہوتے ہیں, بہت بڑا دھماکہ ہوگا تو کان کے پردے پھٹ جائیں گے. لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے فرشتے کو حکم دیا, زور سے چیخ مارے اور ان کے کلیجے پھٹ جائیں. آواز ہلکی چیز ہے. تو اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ تم جو اپنے قد کاٹ پہ ناز کرتے ہو نا, تم ہمارے فرشتے کی آواز کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے جو اتنی ہلکی چیز ہے. اور قوم عاد کو تباہ کیا ہوا سے. ہوا بھی بہت ہلکی چیز ہے, ہوا بھی بہت طوفانی چلے گی تو پھر بھی مرتے نہیں ہیں لوگ اتنے آرام سے. لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے قوم عاد پر 6-7 دن اور 8 راتیں جو ہوا مسلط کی ہے, اس 7 لیال و 8 ایام, 7 راتیں اور 8 دن جو ہوا مسلط کی ہے, تو فطر القوم فیہا سرعا. اے مخاطب اگر تو اس منظر کو دیکھتا تو تجھے ایسا لگتا, سرعا عربی میں کہتے ہیں جو پہلوان جس کو پچھاڑا گیا ہو رنگ میں, پہلوان کو گرانا آسان کام نہیں ہوتا, اس کو اٹھا کے پٹخا جاتا ہے, اسی جیسا پہلوان. تو اللہ کہتے ہیں تو اس قوم کو اگر اس منظر کو دیکھتا نا, 8ویں دن جو ان کی حالت ہوئی ہے, 8ویں دن کا جب سورج غروب ہوا ہے, تو اے مخاطب اگر تو وہاں کھڑے ہو کر اس قوم کو دیکھتا, اب پہلوان ہیں جن کو اٹھا کے پٹخا دکھ گیا ہے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ, جیسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں نا, باغات ہوتے ہیں, اور ان کو جڑوں سے کاٹ دیا جائے تو تنے کیسے زمین پہ گرے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے بڑے بڑے قداور لوگ زمین پر پڑے ہوئے تھے. تو اللہ نے بتا دیا کہ انسان پہ تکبر زیب نہیں دیتا, کوئی اوقات نہیں. ہوا ہمارا بیڑا غرق کر سکتی ہے, پانی بیڑا غرق, پتنگوں کی طرح پانی میں بہتے ہیں لوگ. تو اس لیے بھائی یہ روڈ لائنر بننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, اور زبان سے بھی کبھی ایسے جملے نہ نکالا کرو. تو جب تک تواضع نہیں ہوگی انسان اللہ کو نہیں مانتا, حقوق بھی ادا نہیں کرتا. جو لوگ عورت پہ ظلم کرتے ہیں نا گھر میں بیوی پہ, کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کمزور ہوتی ہے. اکثر میں نے جو عورتوں پہ ظلم کے کیس آئے ہیں نا, یہ وہ آئے ہیں جہاں لڑکی کے بھائی اسٹرانگ نہ ہو, لڑکی کا باپ مضبوط نہ ہو. آپ کسی مضبوط آدمی کی بیٹی سے شادی کرو, پھر ظلم کر کے دیکھو, نہیں کرتے, بڑے تمیز سے حقوق ادا کر رہے. میرے پاس تو ہر طرح کے کیس آتے ہیں نا, عورتوں پہ ظلم کے جو کیس میرے پاس آتے ہیں ان میں 99% وہ عورتیں جن کے شوہر ظلم کر رہے ہوتے ہیں, جن کے پیچھے مضبوط بھائیوں کی یا مضبوط باپ کی سپورٹ نہیں ہوتی. مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ لڑکی کے بھائی اور باپ ہوتے ہیں نا تو پھر شوہر حقوق ادا کرتا ہے. اس زمانے میں اللہ کے خوف سے حقوق ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. ایک صاحب آئے میرے پاس, جب متحدہ کا بڑا زور تھا نا ایک زمانے میں, کراچی میں متحدہ, وہی ہر جگہ متحدہ, تو وہ اپنی بیگم کے کس واقعہ سنا رہا ہے, یار یہ میرے کیا یوں کیا ہوا ہے, خودکشی کرتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا, بہت ہی زیادہ جب ظلم کی داستان. تو میں نے کہا یار اگر واقعی ایسا ہے, مجھے نہیں پتا حقیقت میں ایسا ہے یا نہیں, تو پھر تو علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. اس نے کہا متحدہ کا, لڑکی کے بھائی متحدہ کے ہیں, 90 پہ بیٹھتے ہیں. صبر کرو بھائی. لڑکی کے بھائی اس نے کہا کہاں کے ہیں, 90 میں اٹھنا بیٹھنا ہے. میں نے کہا پھر صبر کے علاوہ کوئی آپشن؟ تو عورت مضبوط ہے تو میاں کا جنازہ نکال دیتی ہے, آدمی مضبوط ہے تو بیوی کو لفٹ ہی نہیں کراتا. تو یہ چل رہا ہے, 99% ایسا ہی ہو رہا ہے. عزت دار آدمی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں عورت کمزور ہو مگر وہ خدا کے خوف سے اس کا حق ادا کرے. اور یہ جب ہے جب آپ میں تکبر نہیں ہوگا. آپ کہو گے بھائی اس کو عورت اللہ نے بنایا, مجھے مرد اللہ نے بنایا, یہ میرا کمال نہیں ہے کہ میں اس کمزور پہ ظلم کروں. اور
نہ صرف یہ کہ میرا کمال نہیں ہے، بلکہ جس نے مجھے بھیک میں یہ نعمتیں دی ہیں وہ یہ نعمت چھین بھی سکتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بعض لوگوں کو دیکھا بڑا تکبر کیا کرتے تھے، ایسی بیماری ہوئی نا کہ روتے رہتے ہیں سارا دن اور استغفار کرتے ہیں کہ ہم نے ظلم کیا لوگوں کے اوپر۔ تو اس لیے بھائی نہ کبھی زبان سے ایسا بڑا جملہ نکالے انسان، اور نہ کبھی اپنے سے کمزور کو اپنے سے کمتر سمجھے، اور یہ استحزار رکھے۔ استحزار کہتے ہیں ہر وقت ذہن میں یہ بات حاضر رکھنا۔ اس کو استحزار کا لفظ تھوڑا آج کل مشکل ہے نا، بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی ہر وقت دماغ میں یہ چیز رکھنا کہ یہ سب نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے، اور اسے چھیننے کی طاقت بھی ہے۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ دی ہیں، بلکہ یہ چھین بھی سکتا ہے، تو کسی بھی وقت چھین سکتا ہے۔ تو یہ چیز جس میں پیدا ہو گئی وہ انشاءاللہ لا مذہب نہیں بنے گا، وہ خدا کا باغی نہیں بنے گا، اور جس میں یہ صفت پیدا نہیں ہوئی وہ متکبر بنے گا، اور تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود وہ خدا کے قریب جانے کے بجائے خدا سے دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔